बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 190 मिलियन पाउंड यानी कि 60 अरब रुपए हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। ये वही रकम है जिसकी बाबत इमरान खान साहब के खिलाफ करप्शन की बाबत केस बनाया गया और उन्हें इसमें सजा सुनाई गई, लेकिन अब ये रकम हुकूमत के कब्जे में आ चुकी है। इस हवाले से 100 एकड़ जमीन भी खरीदी जा चुकी है जिसे दानिश यूनिवर्सिटी के नाम पर मुख्तस किया जा चुका है और दानिश यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद भी रख दिया गया है। वजीर आजम ने इस हवाले से एक लंबी चौड़ी तकरीर भी फरमाई है। ये तमाम तर क्या तफसीलात हैं इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने पाकिस्तान समेत 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगाने की तजवीज पर गौर शुरू कर दिया है। इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमाओं में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से वो परेशान है और मामला इमरान खान के सामने रखने का फैसला किया गया है। ये तमाम तर क्या तफसीलात हैं इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि दहशतगर्द जो तंजीम है ना BLA, अब उसका भी मौकफ सामने आ गया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर एक इस हवाले से पोस्ट लगाई है जो तमाम तर वो जाफर एक्सप्रेस के हवाले से तफसीलात हैं। तो एक तो DG का मौकफ था और एक अब इस दहशतगर्द तंजीम का मौकफ भी सामने आया है। इस पर भी बात करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे। लेकिन इससे पहले आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो मजीद वाकयात रूनुमा हुए हैं, उस हवाले से KPK के जिला लकी मरवत में पुलिस गाड़ी पर धमाके के नतीजे में ड्राइवर समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस की बर वक्त जवाबी कार्रवाई से हमलावर मारा गया। और इसके अलावा बन्नू के 2 थानों बकाकिल और गौरीवाला और एक चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। तो ये एक नया फेज दहशतगर्दी का पाकिस्तान में शुरू हुआ है और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो बड़े प्रॉपर और प्रोफेशनल तरीके से इनका मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन तमाम दहशतगर्दों का बहुत जल्द खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, पहले हम बात कर लेंगे कि अमेरिका में जो सदर ट्रंप की इंतजामिया ने पाकिस्तान समेत 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगाने की तजवीज़ पर गौर शुरू किया है। इस हवाले से ट्रंप इंतजामिया की जनब से पाबंदी की जद में आने वाले तमाम 43 ममालिक को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। पहली कैटेगरी रेड लिस्ट की है। इस रेड लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, यमन और शुमाली कोरिया समेत 11 ममालिक को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। इसी तरह दूसरी कैटेगरी ऑरेंज लिस्ट की होगी जिसमें पाकिस्तान, रूस, सूडान समेत 10 ममालिक को शामिल करने की तजवीज़ सामने आई है। रेड लिस्ट वाले ममालिक के शहरियों के वीज़े मुअत्तल किए जाएंगे। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सेहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। तीसरी कैटेगरी येलो लिस्ट की है जिसमें 22 ममालिक को शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। कारोबार के लिए आने वालों को शराइत के साथ अमेरिका आने की इजाज़त होगी। हुक्काम के मुताबिक बाज़ ममालिक की दर्जा बंदी में रद्दबदल किया जा सकता है। हतमी मंजूरी सदर ट्रंप देंगे। तो ये सूरत हाल थी। अच्छा, अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के हवाले से उस पर हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड यानी कि 60 अरब रुपए से दानिश यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया गया है और इस हवाले से 100 एकड़ अराजी दानिश यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस कर दी गई है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया और इसमें वज़ीर आज़म साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर फरमाई, लेकिन हम बिल्कुल मुख्तसर सा इसमें डिस्कस करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से क्या कहा। उन्होंने सबसे पहले तो जस्टिस काजी फायद साहब जो साहब का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रह चुके हैं उनका खास तौर पर शुक्रिया अदा किया कि जस्टिस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो ये कहते थे कि जो हमारे पास 190 मिलियन पाउंड है वो हुकूमत की अमानत है और हम उसे हुकूमत के हवाले कर देंगे, हमारा उसके साथ कोई सरोकार नहीं है। लिहाजा काजी फायद साहब का बहुत शुक्रिया। दूसरे नंबर पर मौजूदा चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो हुकूमत के पैसे थे वो उन्हें वापस कर दिए हैं और हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। और वजीर कानून का भी यहाँ पर खास तौर पर शुक्रिया अदा किया गया। वजीर आज़म साहब इस हवाले से बड़े खुश थे और उन्होंने कहा कि
ہم ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی بنائیں گے جس میں پاکستان کے تمام صوبوں سے اسٹوڈنٹس یہاں پر آئیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اور یہ بڑی زبردست قسم کی یونیورسٹی ہوگی، اور پاکستان میں اس لیول کی پہلے یونیورسٹی نہیں ہے، اور یہاں پر اسٹوڈنٹس کو میرٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن دیا جائے گا، اور خاص طور پر جو غریب طالب علم ہیں جو فیسز افورڈ نہیں کر سکتے انہیں مفت میں تعلیم دی جائے گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی کہ 60 ارب روپے کا کیس تو عمران خان صاحب کے خلاف تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ رقم خرد برد کر لی یا اسے ذاتی استعمال میں لے آئے، اور کرپشن کی بابت خان صاحب کے خلاف اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ بنا دیا گیا، اس کی انویسٹیگیشنیں ہوتی رہیں، اس کا ٹرائل ہوتا رہا، اور اس میں الٹیمیٹلی عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا بھی سنا دی گئی۔ لیکن اس وقت بھی میرا موقف یہی تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا، اور جو عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی ہے وہ بالکل غلط طور پر سنائی گئی ہے۔ اب یہاں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ پیسے عمران خان کے پاس تھے، یا انہوں نے کرپشن کی یا خرد برد کی یا اسے ذاتی استعمال میں لے آئے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ وہی رقم جس کی بابت عمران خان کے خلاف کیس تھا، اور عمران خان بار بار اس بات کے اوپر اپنا موقف لے رہے تھے کہ وہ پیسے میرے پاس موجود نہیں ہیں، وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، تو اب جب کہ وہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود تھی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بات کو ایڈمٹ کرتے تھے کہ وہ حکومت کی امانت ہے اور ہم اسے حکومت کے حوالے کر دیں گے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی وہ رقم حکومت کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی، اور اب وہی رقم اب حکومت کے پاس ہے، اور اس حوالے سے دانش یونیورسٹی بنانے کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی، اس حوالے سے زمین کی خریداری بھی ہو گئی، اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ 14 اگست 2026 کو اس کے پہلے سیشن کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ تو جب یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود تھی، جب یہ رقم حکومت کے اکاؤنٹ میں واپس آ گئی، تو پھر اس اکاؤنٹ کی بابت، اس رقم کی خرد برد کی بابت عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ کیوں بنایا گیا، اور اس میں عمران خان کو سزا کیوں سنائی گئی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ آپ سب سے اس حوالے سے میں رائے ضرور لینا چاہوں گا کہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ جس رقم کی بابت عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی، وہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے حکومت کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے، تو یہ کیس کیسے عمران خان کے خلاف میڈ آؤٹ ہوتا ہے؟ اچھا جی، اب انصار عباسی صاحب کی رپورٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف رہنما پارٹی میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے پریشان ہیں، معاملہ عمران خان کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ان کی جو رپورٹ ہے اس پر ہم تفصیلی بات تو کریں گے، لیکن یہ تو رپورٹ اب انصار عباسی صاحب نے دی ہے نا، میں تو بہت پہلے اس پر کافی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ پاکستان میں ہینڈل نہیں ہوتے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے باہر کون استعمال کر رہا ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ میں جو بھی پوسٹیں لگائی جاتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا، اور جب انہیں پتا چلتا ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح کی پوسٹیں لگائی گئی ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹس کے اوپر، وہ چاہے فیس بک ہے یا ان کا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر جو پوسٹیں لگائی جاتی ہیں، عمران خان صاحب اس سے بھی انکار نہیں کرتے۔ اور اس میں اس سے بھی بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر جو پوسٹیں لگائی جاتی ہیں اس میں اداروں کو تنقید کی جاتی ہے، اداروں کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، فوج کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اداروں کے اوپر سخت قسم کی اور نازیبا قسم کی تنقید کی جاتی ہے، اور فوج مخالف بیانیہ بنایا جاتا ہے، انہیں چور، ڈاکو، قاتل، غدار پتہ نہیں کن کن الفاظ سے ان کو نوازا جاتا ہے۔ تو یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کا غلط طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور اگر اسی طرح سے ان کا استعمال ہوتا رہا تو یہ عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ ریلیف مل جائے، ان کے کیسز ختم ہو جائیں، ان کے خلاف کوئی نیا کیس نہ بنایا جائے، ان کو ریلیف ملے، وہ جیل سے رہا ہو جائیں، تو پھر ان کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کرنا پڑے گا، اور انہیں جو بھی لوگ انہیں ہینڈل کر رہے ہیں انہیں کہنا پڑے گا کہ آپ انہیں استعمال نہ کریں یا غلط طور پر استعمال نہ کریں اس وقت تک کے لیے جب تک کہ میں جیل سے باہر نہ نکل آؤں۔ تو اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اسی طرح سے استعمال کیے جاتے رہیں گے اور وہ کبھی بھی
اس کے اوپر اعتراض نہیں کریں گے اور جو بھی لکھا جائے گا اس کو اون کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جیل سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور اس بات کو کبھی بھی فیور نہیں کیا جا سکتا کہ فوج مخالف بیانیہ بنایا جائے یا فوج کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے جائیں یا انہیں برا بلا کہا جائے یا خان پارٹ 2 کہا جائے، قاتل ڈاکو غدار کہا جائے۔ یہ بات کسی بھی صورت میں افورڈ نہیں کی جا سکتی اور یہی بات عمران خان صاحب کے کھاتے پڑ چکی ہوئی ہے۔ اگر خان صاحب نے اپنے ان اکاؤنٹس کو کنٹرول نہ کیا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور عمران خان صاحب کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا جی، انصار عباسی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ پارٹی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ حال ہی میں کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جارحانہ اور بے ضابطہ مواد پھیلائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ساتھ ہی اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ جیل میں عمران خان سے پارٹی کے سینئر رہنما ملاقات کریں گے تاکہ انہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جس میں ان سے براہ راست تعلق رکھنے والے اکاؤنٹس بھی شامل ہیں کا غلط استعمال روکنے کے لیے نگرانی کا طریقہ کار نافذ کرنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان کو مشورہ دیا جائے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دیں جو پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹس بشمول ایکس اور فیس بک پر پوسٹ کیے جانے سے قبل تمام مواد کی جانچ کریں۔ اس تجویز کا بنیادی مقصد بیرون ملک مقیم افراد کے اثر و رسوخ کو روکنا ہے جو مبینہ طور پر یہ اکاؤنٹس فوج مخالف مہمات اور پوسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ملکی مفادات کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگرچہ عمران خان پہلے بھی ان اکاؤنٹس کا دفاع کر چکے ہیں لیکن پارٹی کے اندر ان اکاؤنٹس کے استعمال کے حوالے سے بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی سینئر رہنماؤں نے اس اکاؤنٹ کے ذریعے پھیلائے جانے والے مواد پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ پارٹی کی سیاسی کمیٹی نے باضابطہ طور پر اس معاملے کو اٹھایا ہے۔ ماضی میں انفرادی سطح پر پارٹی رہنماؤں نے عمران خان پر زور دیا تھا کہ وہ پارٹی کی سوشل میڈیا پالیسیوں کا از سر نو جائزہ لیں، لیکن انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کبھی کارروائی نہیں کی جن پر بیرون ملک سے ان پلیٹ فارمز کے غلط استعمال کا الزام ہے۔ پارٹی کے ایک سینئر ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے تقریباً تمام سرکردہ رہنماؤں بشمول بیرسٹر گوہر علی خان، علی امین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ، شبلی فراز، جنید اکبر، رؤف حسن، عامر ڈوگر، حافظ فرد اور اسد کیسر نے کے پی کے ہاؤس اسلام آباد اجلاس میں شرکت کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سخت کنٹرول ضروری ہے۔ اس معاملے پر بلوچستان میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعے سے قبل غور کیا گیا تھا۔ اس واقعے کو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ہوا دی تھی۔ پارٹی کے کچھ مصدقہ اکاؤنٹس کے حوالے سے الزام ہے کہ ان کے ذریعے ٹرین ہائی جیکنگ میں ملوث عسکریت پسندوں کے بیانات سے ہم آہنگ پروپیگنڈا شیئر کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کوئی کنٹرول نہیں، یہ اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور سیکرٹری اطلاعات وقاص اکرم شیخ کا بھی پوسٹ کیے جانے والے مواد پر کوئی اثر و رسوخ نہیں۔ متنازع بیانیہ پھیلانے کا عمل روکنے کے لیے پی ٹی آئی کے امریکہ سے بات چیت کا معاملہ بھی ماضی میں نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ پارٹی رہنماؤں کو یہ شکایت بھی ہے کہ پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ پر ان کے کئی بیانات اور پریس کانفرنس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن بیرون ملک بیٹھے کچھ یوٹیوبرز کی پوسٹیں اور بیانات پر توجہ مرکوز رکھی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور بیرون ملک بیٹھے مخصوص گروپس کا دباؤ ایسا ہے کہ پارٹی رہنما جھوٹے یا مبالغہ آرائی پر مبنی بیانات اور پروپیگنڈے کی تردید سے کتراتے ہیں۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ صرف عمران خان ہی پارٹی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ضابطے میں لا سکتے ہیں، تاہم انہیں قائل کرنے کی سابقہ کوششیں ناکام رہی ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پھیلائے گئے مواد کی مسلسل تعریف اور تائید کرتے رہے ہیں۔ اچھا جی، عمران خان صاحب سے اس حوالے سے پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوتی رہی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ خاص طور پر فوج کے خلاف بات نہیں کریں گے اور سیاسی جماعتوں کے اوپر تنقید کرنا ان کا حق ہے، لیکن عمران خان صاحب تو جیل کے اندر موجود ہیں۔ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس از خود تو استعمال نہیں کرتے، پاکستان میں بھی وہ استعمال نہیں کیے جاتے۔ اب پاکستان سے باہر کس کنٹری میں استعمال کیے جاتے ہیں، کون بندہ ان تمام تر اکاؤنٹس کو استعمال کر رہا ہے، وہ اپنی طرف سے مواد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر ڈالتا ہے اور وہ اکاؤنٹس عمران خان کے نام سے منسوب ہیں، اور بد نصیبی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سے انکار نہیں کرتے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں سے استعمال ہو رہے ہیں، کون استعمال کر رہا ہے اور اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب انکار کیوں نہیں کرتے، اور جو بھی ان کی ٹیم پاکستان سے باہر بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہی ہے اسے کیوں نہیں روکتے، بلکہ جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے اسے کیوں اون کرتے ہیں، یہ بات بہرحال سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن عمران خان صاحب کو فوج مخالف بیانیاں چھوڑنا پڑے گا
اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس سے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد بلوچستان لبریشن آرمی کا بھی موقف سامنے آیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جو پوسٹ لگائی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کو اینالائز کرتے ہیں۔ لکھا ہے جی، تمام 214 یرغمالی فوجی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا گیا، جنگ تاحال جاری ہے، BLA۔ اچھا چلیں آگے جانے سے پہلے سب سے پہلا تو میں آبجیکشن یہ کروں گا کہ اگر آپ کا، میں BLA سے مخاطب ہوں جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس وقت پاکستان میں وہ دہشت پھیلا رہی ہیں، تو آپ زیادہ دیر تک یہاں پر سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ ہماری سیکیورٹی فورسز پوری طاقت کے ساتھ آپ کا مقابلہ کریں گی اور آپ کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا تو سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ نے 214 یرغمالی فوجیوں کو ہلاک کر دیا یا انہیں گولیاں مار دی، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کون سا ثبوت موجود ہے؟ آپ کو اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروف دینا پڑے گا، کیونکہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز یہ کہہ چکی ہیں کہ ہمارا یہ آپریشن کامیاب رہا اور جتنے بھی یرغمالی تھے ہم نے انہیں بازیاب کروا دیا، اور آپ نے انتہائی بزدلانہ حرکت کی، مسافروں کے اوپر حملہ آور ہوئے، ان کے اوپر آپ نے گولیاں چلائیں اور چند ایک مسافروں کو آپ ہلاک کرنے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ آپ کے جتنے بھی دہشت گرد تھے 33 کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ، انہیں جہنم واصل کر دیا گیا۔ آپ اگر یہ بات کہتے ہیں نا کہ آپ نے 214 یرغمالیوں کو ہلاک کیا، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فوٹیجز ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں پروف ہونا چاہیے، آپ کے پاس اگر کسی قسم کا کوئی ایسا ثبوت ہے تو آپ کو منظر عام کے اوپر لے کر آنا چاہیے۔ اچھا جی، بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جند بلوچ نے میڈیا کو جاری ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی فوج کو جنگی قیدیوں کے تبادلے کے لیے 48 گھنٹوں کی مہلت دی گئی تھی، جو قابض فوج کے لیے اپنے اہلکاروں کی زندگیاں بچانے کا آخری موقع تھا۔ تاہم پاکستان نے اپنی روایتی ہٹ درمی اور عسکری غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف سنجیدہ مذاکرات سے گریز کیا بلکہ زمینی حقیقتوں سے بھی آنکھیں چرائیں۔ قابض فوج کی اس ہٹ درمی کے نتیجے میں تمام 214 یرغمالی فوجی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ لکھا جی، ہمیشہ جنگی اصولوں اور عالمی قوانین کے مطابق کارروائی کی ہے، لیکن پاکستانی ریاست نے اپنے اہلکاروں کو زندہ بچانے کی بجائے انہیں جنگی ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کو ترجیح دی۔ اس ہٹ درمی کی قیمت دشمن کو 214 اہلکاروں کی ہلاکت کی صورت میں چکانی پڑی۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ جنگی اصولوں اور عالمی قوانین کے مطابق کارروائی کی ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ کیا جنگی اور عالمی قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ نہتے لوگوں پر حملہ آور ہوں، آپ بسوں کے اوپر حملہ کریں، آپ سویلینز کے اوپر حملہ کریں، آپ وہ جو فوجی اس ٹرین میں موجود تھے جو کہ مسلح نہیں تھے، وہ ان کا سٹیٹس ایک سویلین کی طرح تھا اور وہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، تو یہ کہاں کی بہادری ہے؟ یہ کس قانون اور اصول کی آپ بات کرتے ہیں کہ آپ ٹرین کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اس کو ہائی جیک کرتے ہیں اور معصوم اور بے گناہ لوگوں کے اوپر آپ حملہ آور ہوتے ہیں؟ اس کی نہ تو اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جنگی اصول اور عالمی قوانین، آپ کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ کا کسی اصول کے ساتھ تعلق نہیں، آپ کا کسی قانون کے ساتھ تعلق نہیں، آپ کا سٹیٹس صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ملک دشمن ہیں، آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ انسانیت کے دشمن ہیں، آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں، اور آپ کا الٹیمیٹ جو کنکلوژن نکلے گا وہ آپ کو جہنم واصل کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جس طرح پہلے آپ کے ساتھیوں کو جہنم واصل کیا گیا، اسی طرح اگر آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، اس سرزمین کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں بھاگیں گے، تو انشاءاللہ ہماری فوج، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز آپ کا خاتمہ کر دیں گی۔ اچھا جی، لکھا ہے جی، BLA اس مارکے میں اپنے 12 سرمچاروں کی شہادت کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے جنہوں نے دشمن کے خلاف ناقابل فراموش قربانی دی۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان نے کہا کہ آپریشن درہ بولان مارکے میں فدائین نے دشمن کو ایک تباہ کن جال میں پھنسا کر کاری ضرب لگائی۔ فدائین نے چند یرغمالی فوجی اہلکاروں کو مخصوص بوگیوں میں بند کر کے پوزیشنیں سنبھال لیں، جبکہ باقی یرغمالیوں کو سرمچار اپنے محفوظ ٹھکانوں تک لے جانے میں کامیاب ہوئے، اور جب پاکستانی SSG کمانڈوز کی
زرار کمپنی جعفر ایکسپریس کی بوگی میں بند یرغمالیوں کو ریسکیو کرنے پہنچی تو فدائین نے انہیں گیر کر ان پر شدید حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں SSG کمانڈوز کو بھاری جانی نقصان پہنچایا گیا جبکہ یرغمالیوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ فدائین نے آخری گولی تک لڑتے ہوئے دشمن کو ایک فیصلہ کو نقصان پہنچایا اور اپنی آخری گولی خود پر چلا کر شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ خود پر گولی چلانا بزدلی ہوتی ہے، خود پر گولی چلا کر سوسائڈ کرنا خود کو جہنم کا ایندھن بنانا ہوتا ہے، یہ کوئی شہادت نہیں ہوتی۔ معصوم لوگوں کے اوپر گولیاں چلانا اور بے گناہ لوگوں کے اوپر حملہ آور ہونا، مسافروں کو روکنا، ان کو یرغمال بنانا، ٹرینوں کے اوپر حملہ کرنا، بسوں کے اوپر حملہ کرنا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ انتہائی لیول کی بزدلانہ حرکت ہے۔ اور جہاں تک کہنا کہ جی خود کو گولی مار کر شہادت ایسے نہیں ملتی۔ خود کو گولی مار لیں، سوسائڈ بمبنگ کر لیں، سیکیورٹی ایجنسیز کی گولیوں سے مر جائیں، مقدر صرف اور صرف دوزخ ہے اور جہنم ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ لکھا جی BLA کی بیان میں کہا گیا ہے کہ قابض فوج انہی فدائین کی لاشوں کو کامیابی کے طور پر پیش کرنے کے ناکام کوشش کر رہی ہے جن کا مشن ہی واپس زندہ لوٹنے کی بجائے آخری سانس تک لڑائی تھی۔ مزید کہا گیا کہ فوج اپنی تمام تر عسکری اور انٹیلیجنس برتری کے باوجود یرغمالیوں کو بچانے میں ناکام رہی۔ مزید برآں وہ افراد جنہیں پاکستانی ریاست ریسکیو شدہ ظاہر کر رہی ہے، وہ تمام افراد پہلے دن ہی BLA نے جنگی اصولوں کے تحت محفوظ راستہ دے کر رہا کیے تھے۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کا کسی اصول سے، قانون سے، جنگی ضابطوں سے، اسلام سے، مذہب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، آپ کا سٹیٹس صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جند بلوچ نے کہا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ بلوچ سرمچار مختلف علاقوں میں گات لگا کر قابض فوج کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں اور دشمن کو ابھی تک اپنے تمام ہلاک شدہ اہلکاروں کی لاشیں اٹھانے میں بھی ناکامی کا سامنا ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ BLA کی برتری مزید واضح ہو رہی ہے، تو آپ کو بری طرح سے ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہماری تمام سیکیورٹی ایجنسیز، ہماری فورسز، ہماری فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے فوج ہے اور انشاءاللہ آپ کا خاتمہ کریں گے، آپ کو جہنم واصل کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔